शादी हो चुकी है तुम्हारी और तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से बोला था। मेरे निकाह में होते हुए तुम भला किसी और के निकाह में कैसे जा सकती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा मुंह नोच के रख दूंगा। वो शदीद गुस्से में था, आंखें उसकी सुर्ख हो रही थीं। उसके गुस्से से वो दुल्हन बनी कांपने लगी थी। आसपास खड़े सब लोग जो ये मंज़र देख रहे थे वो हैरान रह गए थे। निकाह ख्वान भी सोफ़े से उठकर खड़ा हो गया था। तभी वो निकाह ख्वान कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे शादीशुदा बेटी का निकाह पढ़वा रहे हैं। ये तो गुनाह है। शोहर के होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है? उसने दुल्हन की तरफ इशारा करते हुए कहा था। आयज़ा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसका रंग बदलने लगा। उसके पहलू में दूल्हा बना बैठा ज़मान वो भी आयज़ा की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा। और सामने खड़ा वो शख्स जिसने अपने हाथ में असला उठा रखा था, जिसने एकदम से फायरिंग करना शुरू कर दी। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सब खौफ के मारे भागने लगे थे। आयज़ा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरी शादी बर्बाद मत करो। मैं नहीं मानती इस निकाह को। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। ज़मान ने हैरान होकर आयज़ा की तरफ देखा था। वो कहने लगा, तुम इसे जानती हो? आयज़ा ने अपना रुख ज़मान की तरफ मोड़ा और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मान से कुछ कहती, रेहान ने इसे बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। ज़मान ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। बाकी सब लोग तो डर गए थे, लेकिन आयज़ा के माँ बाप ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर रेहान ने इनका भी लिहाज ना किया और इन पर भी बंदूक तान ली। वो इन्हें वार्न करता बोला था, ख़बरदार किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं यहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। आयज़ा हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान ने इतने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ा हुआ था कि इसे अपने हाथों में शदीद दर्द महसूस हुआ था। वो इसे ज़ोर से पकड़े घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले जा रहा था। बाहर ले जाकर रेहान ने इसे अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर ज़ोर से पटका था और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। रेहान ने फिर से आयज़ा का हाथ ज़ोर से पकड़ा और कहने लगा, अगर तुमने गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारे माँ बाप समेत सबका बुरा हाल कर दूंगा। और गाड़ी को बहुत ही स्पीड से चलाने लगा। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी और वो रोते हुए उसे ये कह रही थी कि ऐसा मत करो, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं नहीं मानती तुम्हारे इस रिश्ते को। मेरा तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं हुआ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि तुम ज़बरदस्ती मुझ पर हक़ जमाना शुरू कर दो। ये ज़बरदस्ती का हक़ जमाना बंद करो। मेरी ज़मान के साथ शादी हो रही है और मैं सिर्फ़ इसकी, अभी अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि रेहान ने ज़ोर से इसको हाथ मरोड़ा था। बकवास बंद करो। इससे आगे एक लफ्ज़ भी बोली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट लूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा और मुझे छोड़कर तुम कहीं भी नहीं जाओगी। आज या कल तुमने मेरा ही बनना है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर मेरे होते हुए तुमने किसी और के निकाह में जाने का सोचा भी कैसे? निकाह पे निकाह तुम कर भी कैसे सकती हो? गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। रेहान ने गाड़ी अपने घर के पास रोकी थी। वो आयज़ा को ज़ोर से पकड़ता हुआ अपने घर के अंदर लेकर आया था। रेहान की माँ इसे इस तरह गुस्से में देखकर परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, बेटा होश में आओ, इस लड़की को कुछ मत कहना। वो उसके पीछे आई थी, लेकिन रेहान ने अपनी माँ को भी हाथ पकड़कर पीछे कर दिया था और कहने लगा, आप बीच में मत आएं, ये मेरा और इसका मामला है। मैंने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। फिर वो अपनी माँ को पीछे करता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। इससे पहले रेहान की दरिंदगी आयज़ा ने नहीं देखी थी। इसे इतने गुस्से में देखकर आयज़ा को भी खौफ आ रहा था।
اس نے ریحان سے کہا مجھ پر رحم کرو، لیکن اس نے عائزہ کی ایک نہ سنی اور اس کی حالت پر رحم کھائے بغیر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ عائزہ نے چیخنا چلانا چاہا مگر ریحان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا اور پھر وہ اسے بیڈ پر گراتا اس کے ساتھ۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ تبھی ریحان اندر آیا اور ڈاکٹر رضوان سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب ابھی اسے چیک کرنے کے لیے اندر آئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ میں تو جب بھی آتا ہوں مجھے یہ بے ہوشی ملتی ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر اس لڑکی کے لیے بہت فکر تھی۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر رضوان سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک بے ہوش کیوں ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کا علاج کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، اور ہماری تو کوشش ہے اور دعا بھی ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انہیں ہوش آ جائے۔ اگر اس سے زیادہ یہ بے ہوش رہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ریحان ڈاکٹر رضوان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایک نظر اس نے ایمرجنسی روم کے بیڈ پر پڑی اس لڑکی پر ڈالی جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ ریحان ٹور گائیڈر تھا۔ یہ سوات کا بہت خوبصورت علاقہ تھا اور سوات کی حسین وادیوں میں آنے والے سیاحوں کو ریحان گائیڈ کیا کرتا تھا، اور لوگ اسے اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ اس کی ٹیم کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا پسند کیا کرتے تھے۔ جب وہ ایک فیملی کو سوات کی خوبصورت وادیوں میں گھما رہا تھا، تبھی ایک لڑکی جو پہاڑ سے پیراگائیڈنگ کرنے کے لیے ہوا میں اڑ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیراشوٹ پھٹ گیا تھا اور وہ ہوا میں گرنے لگی، اور پھر ہر طرف اس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھی بھی چیخ چلا رہے تھے، جبکہ نیچے کھڑے لوگ بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ جب یہ منظر ریحان نے دیکھا وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ریحان ہی تھا جس نے اسے بچانے کے لیے کافی تگ و دو کی تھی۔ وہ لڑکی ایک کھائی میں درختوں کے اوپر ہی لٹک چکی تھی جبکہ اس کا پیراشوٹ پھٹتا جا رہا تھا اور وہ درخت کے تنے سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ ریحان کا بچپن انہی وادیوں میں گزرا تھا۔ درختوں پر چڑھنا اور چھوٹے موٹے پہاڑوں پر سفر کرنا اس کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ ابھی تک ریسکیو ٹیم بھی نہیں آئی تھی، اور جب تک ریسکیو ٹیم آتی وہ خود ہی درخت پر چڑھ گیا اور پھر اس لڑکی کو پیراشوٹ سے آزاد کروا کر اپنی کمر سے باندھ چکا تھا۔ جیسے ہی ریحان نے اسے اپنی کمر سے کھول کر سامنے کیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں فرش پر اسے لٹایا تھا اور چہرے سے بال ہٹائے تو ریحان تو جیسے ہوش کھو گیا تھا۔ وہ 19-20 سالہ ایک حسین لڑکی تھی، بے حد خوبصورت تھی، جسے دیکھ کر ریحان تو جیسے اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ریحان نے اس کے گالوں کو تھپکا لیکن وہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے وہاں سے نکال کر تو لے آیا تھا مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ریحان نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروایا کہ یہ کس کے ساتھ آئی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ آنے والے باقی اسٹوڈنٹس تو جا چکے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ مر چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ اسے وہیں سوات میں ایک ہاسپٹل لے آیا جہاں پر وہ پچھلے 1 مہینے سے بے ہوش پڑی تھی، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر مزید 7 دنوں تک اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس 1 مہینے میں ریحان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اور اس قدر محبت ریحان کو اس سے ہو چکی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے پہلو میں بیٹھا رہتا۔ وہ اس سے بالکل اندھی محبت کرنے لگا تھا۔ پھر کبھی کبھی اسے یہ خیال آ جاتا کہ یہ نہ ہو یہ لڑکی کسی کے نکاح میں ہو یا کسی کو پسند کرتی ہو۔ یہ سب سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جب بھی اس کے دل میں ایسا کوئی خیال آتا وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے بہت پریشان تھا، کام میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج بھی اس نے رو رو کر اپنے رب سے یہی دعا مانگی تھی کہ اس لڑکی کو جلد از جلد ہوش آ جائے۔ وہ باہر ہی دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ کتنی بار بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن اس نے زبردستی خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کی۔
ابھی رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب عائزہ کو ہوش آیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی ہوا میں اڑتی ہوئی گرنے والی ہے۔ وہ ایک دم چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ کہنے لگی۔ ریحان باہر ہی موجود تھا۔ اس کا شور سن کر فوراً اندر آیا۔ ڈاکٹر اور نرس بھی پہنچ چکے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ فوراً آنکھیں بند کیے ریحان کے گلے سے لگ گئی۔ ریحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ آج اسے اس لڑکی کو اپنے سامنے ہوش و حواس میں پا کر وہ بہت خوش تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ پلیز مجھے بچا لو، میں گر رہی ہوں۔ مگر ریحان کہنے لگا کہ ریلیکس، میں تمہارے پاس ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوا تو اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ غور سے ریحان کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور تم میرے کیا لگتے ہو؟ ریحان اسے کہنے لگا ابھی تم آرام کرو، تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں اور تم میرے کیا لگتے ہو؟ تبھی ڈاکٹر رضوان بھی آ گئے۔ ڈاکٹر رضوان نے جب اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ یہ لڑکی اپنی پچھلی یادداشت بھول چکی ہے۔ یہ سن کر ریحان تو ایک دم پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے کیا لگتے ہو۔ نہ جانے ریحان کو کیا سوجی، وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا منگیتر ہوں۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی۔ اسے سچ مچ میں لگنے لگا تھا کہ جیسے ریحان ہی اس کا منگیتر ہے۔ پھر جب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تو وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہیں پہاڑوں کے بیچ خوبصورت سے مقام پر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ریحان کا خاندان بہت زیادہ تھا۔ اس کے باپ دادا اس گاؤں میں سرپنچ کا تخت سنبھالتے تھے، مگر وہ ان سب سے ہٹ کر تھا۔ مگر جب غصہ آ جاتا تو بندوق چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس گھر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ وہ آج کل سیاحوں کے ساتھ مصروف ہے، اسی لیے رات میں لیٹ آتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہیں ہاسپٹل میں رک کر وہ یہ کہتا تھا کہ آج وہ انہی کے ساتھ رکے گا۔ اور اب وہ اس لڑکی کو گھر لے آیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگی ریحان یہ کون ہے، یہ کس لڑکی کو لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ امی آپ اسے ایکٹنگ کریں جیسے یہ آپ کی بھانجی ہے اور یہ کہ آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ اس وقت تو وہ کچھ سمجھ نہ پائیں، مگر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھیں۔ وہ روئی جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی کہ میرے ماما بابا وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ریحان اس کی یہ بات سن کر پہلے تو چپ ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ اس نے اپنے ماں باپ کا پوچھا پھر ریحان کو بہانہ کرنا ہی پڑا۔ وہ اس لڑکی کو کسی بھی طرح خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بول گیا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہوا وہ اسے صرف اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ اس سے نکاح کر لے۔ وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کب اس کے ساتھ نکاح ہو، اس لیے چند روز بعد ہی اس نے عائزہ سے نکاح کر لیا، مگر اس نے عائزہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عائزہ اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی، لیکن جب بھی ریحان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ گھبرا جاتی تھی۔ ریحان کی ماں عائزہ کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرواتی۔ عائزہ کا علاج بھی چل رہا تھا۔ ریحان باقاعدگی سے اسے ڈاکٹر رضوان کے پاس لے کر جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ دوائیاں لے رہی تھی اس کی یادداشت دھیرے دھیرے واپس آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں گہرا زخم ہوا تھا، لیکن اب دوائیاں لینے سے جیسے جیسے وہ خون جو دماغ میں جمع تھا وہ پگھلنے لگا، تو ایک رات سوئے ہوئے ہی اسے سب کچھ یاد آیا تھا، بالکل کسی خواب کی طرح۔ اپنے ماں باپ، اپنا منگیتر اور پھر پیراشوٹ پھٹ جانا، سب اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی جاگ گئی۔ اس کے سینے پر سر رکھے ریحان سو رہا تھا۔ عائزہ تو فوراً اس سے دور ہو کر اٹھی تھی۔ اسے اپنا ماضی یاد آ چکا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح اس لڑکے نے جھوٹ بولا تھا اور اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا، یہ دیکھ کر عائزہ گھبرا چکی تھی۔ اب عائزہ پریشان ہو رہی تھی، اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتی
یا اس سے سوال کرتی تو وہ مرد تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے عائزہ نے فی الحال پہلے کی طرح اپنی یادداشت نہ ہونے کی ہی ایکٹنگ جاری رکھی۔ اور پھر ایک روز جب ریحان سے اس نے جان بوجھ کر اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک بار پھر اس سے کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، تبھی وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کے کہنے لگی کہ جھوٹ بولتے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تنہا لڑکی تمہیں پہاڑوں کے بیچ ملی اور تم اس کی یادداشت کھو جانے کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی بیوی بنانے پہ تل گئے۔ خدا غارت کرے تمہیں۔ ریحان یہ سب سن کر حیران تھا۔ اسے لگا جیسے پہاڑ اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ میری بات سنو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر مارے غصے کے اس نے گلدان اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا تھا۔ ریحان وہیں پر گر چکا تھا کیونکہ گلدان اتنے زور سے لگا تھا کہ اسے چکر آ چکے تھے۔ اس وقت ریحان کی ماں بھی گھر پر موجود نہیں تھی، وہ پڑوس میں گئی ہوئی تھیں۔ عائزہ کے لیے اچھا موقع تھا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی سوات گھومنے پھرنے کے لیے آیا کرتی تھی، اس لیے اسے بس سٹاپ کا پتہ تھا۔ آتے ہوئے اس نے ریحان کی ماں کے پرس سے کچھ پیسے نکال لیے تھے تاکہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھر سکے۔ بالآخر وہ اپنے گھر تک پہنچ ہی گئی تھی۔ گھر والے تو اس کا 40واں بھی منا چکے تھے۔ ابھی بھی عائزہ کی ماں بیٹھی اس کی تصویر سامنے رکھی روئے جا رہی تھی۔ ایک ہی تو ان کی بیٹی تھی جسے انہوں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، اور یہ بیٹی بھی ان کے ہاں شادی کے 5 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور اس کے چلے جانے کے بعد اب پھر سے ان کا گھر سونا پڑ گیا تھا۔ اب بھی وہ عائزہ کی تصویر اپنے سامنے رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ تبھی دروازے کی بیل ہوئی۔ انہوں نے عائزہ کے باپ کی طرف دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عائزہ کی تصویر واپس رکھی اور خود دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑی۔ عائزہ کی ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے عائزہ کھڑی تھی۔ وہ عائزہ کو سامنے پا کر پریشان ہو گئی تھیں۔ انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو اپنی بیٹی کا 40واں بھی کر چکے تھے۔ عائزہ کی ماں اسے سامنے پا کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ اپنی ماں کو زمین پر گرتے پایا تو وہیں پر اپنی ماں کا سر گود میں رکھ کر امی امی بلانے لگی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی پہنچ چکا تھا۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا تھا۔ عائزہ بیٹا تم؟ وہ کہنے لگی جی ابو، میں زندہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن امی مجھے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پہلے تو دونوں نے سلطانہ بیگم کی فکر ہونے لگی۔ جیسے ہی سلطانہ بیگم کو ہوش آیا، پھر عائزہ نے انہیں ساری حقیقت بتائی تھی کہ وہ کس طرح گری تھی اور کیسے وہ کومے میں چلی گئی تھی، اور پھر وہی سوات میں رہنے والی ایک فیملی نے اسے بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ باقی سب کچھ تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا، لیکن نکاح والی بات وہ جان بوجھ کر چھپا گئی تھی، کیونکہ یہاں اس کی منگنی اس کے تایا زاد سے 1 سال پہلے ہی ہوئی تھی، اور اس وقت یہی طے پایا تھا کہ 1 سال کے بعد جیسے ہی عائزہ کی پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ ان کی شادی کر دیں گے۔ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ زمان نے اسے منع بھی کیا تھا کہ سوات کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم ٹور پر نہ جاؤ، وہاں پہاڑوں پر بارش بھی ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عائزہ نے اس کی ایک نہیں مانی۔ وہ اسے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں اپنی کالج فرینڈز کے ساتھ یہ آخری ٹرپ ضرور انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ پھر زمان نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، شادی سے پہلے جتنی مرضی عیاشی کر لو، لیکن اس کے بعد تم میری مرضی سے چلو گی۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اس کی تایا تائی اور زمان بھی آ گئے۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے۔ عائزہ کے والد محمود صاحب نے انہیں ساری حقیقت بتائی تھی۔ وہ سب عائزہ کو پا کر بہت خوش تھے۔ عائزہ بھی اپنے گھر جا کر بہت خوش تھی، اور کتنی ہی دیر وہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ ماں بھی اپنی بیٹی کو اپنے پاس پا کر بہت خوش تھی۔ پھر محمود صاحب کہنے لگے کہ مجھے اپنی بیٹی کے صحیح سلامت گھر آ جانے پر بہت خوشی ہے۔ سب خاندان والے جانتے ہیں کہ عائزہ وہیں سوات کی وادیوں میں مر گئی ہے۔ اب میں پورے خاندان کو بلا کر انہیں بتاؤں گا کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں بہت بڑا فنکشن کروں گا۔
آخر ساری عمر میں نے جو بھی کمایا وہ سب میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ محمود صاحب 5-6 سال دبئی کی بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتے رہے تھے۔ وہاں انہوں نے اتنی رقم جمع کی تھی کہ یہاں آ کر انہوں نے اپنا بہت اچھا بزنس کھڑا کر لیا تھا اور آج لاکھوں کیا کروڑوں میں کما رہے تھے۔ ان کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، سب کچھ عائزہ کا ہی تو تھا، جبکہ زمان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ یہ سب کچھ زمان نے ہی سنبھالنا تھا، ان کا سب کچھ انہی دونوں کا ہی تھا۔ کئی بار وہ یہی کہہ چکے تھے کہ میں عائزہ کی شادی کروں اور یہ سب کچھ عائزہ اور زمان کے حوالے کروں، اور اب عائزہ کے واپس آ جانے پر زمان نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ فنکشن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس فنکشن میں ہمارا نکاح بھی کروا دیں۔ عائزہ یہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ زمان اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ پہلے کرتا تھا۔ 1 مہینہ غائب رہنے کے بعد بھی وہ اسے قبول کر رہا ہے، جبکہ زمان کے دل میں تو صرف لالچ تھا۔ وہ تو یہ جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ بزنس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ سے اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، بچپن سے ہی اس کے دل میں یہی تھا کہ وہ ساری زمینوں پر خود قبضہ کرے۔ اس لیے وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے عائزہ بہت پسند ہے، لیکن اب 1 ماہ غائب رہنے کے بعد تو اسے عائزہ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو اس کے بعد میں سارے حساب پورے کروں گا اور سب کچھ اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ 1 مہینہ تم کہاں رہ کے آئی تھی، ایک دفعہ بس سب کچھ ہاتھ آ جائے۔ لیکن عائزہ اس سب سے بے خبر تھی، وہ خوش تھی کہ اس کا نکاح زمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ محمود صاحب نکاح کے لیے مان گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ رخصتی 4 مہینے کے بعد ہوگی، تب تک عائزہ کے فائنل ایگزام بھی ہو جائیں گے۔ تبھی زمان کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ رخصتی 4 مہینے کے بعد ہی کر دیں، لیکن کم از کم عائزہ کا اور میرا رشتہ تو نکاح کی صورت میں مضبوط ہو جائے گا۔ ادھر ریحان بہت پریشان ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے عائزہ کو ادھر ادھر گھر میں ڈھونڈا، لیکن عائزہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر وہ اسی ہوٹل میں گیا جس ہوٹل میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت مشکل سے اسے عائزہ کا پتہ ملا تھا اور پھر اس کی معلومات نکلوا کر اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے عائزہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کی رسم چلتے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ نکاح سے پہلے ہی یہاں پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے واویلا مچا دیا تھا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اگر باقی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ تم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن تم تو جانتی تھی، تبھی وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہاں سب اس کی منتیں کرتے رہے، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر کوئی بھی ہمارے بیچ آیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عائزہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ عائزہ کی ماں اپنی بیٹی کو آوازیں دیتی رہیں، عائزہ عائزہ پکارتی رہیں، لیکن ریحان انہیں بھی غصے سے دیکھتا اپنی بیوی کو لے آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے عائزہ کو کھری کھری سنائی تھی۔ وہ کہنے لگا سب سے بڑی غلطی تو میری یہ ہے کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو، تمہیں میری محبت دھوکہ لگتی ہے؟ جب تمہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا، نہ میں تمہارے گھر والوں کو جانتا تھا، تو تمہیں کیا بتاتا؟ تبھی ریحان عائزہ پر زبردستی حاوی ہونے لگا اور وہ ریحان کو انکار کرتی رہی کہ مجھے مت چھوؤ۔ وہ کہنے لگی میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی، اور یہ نکاح تم نے دھوکے میں کیا ہے۔ لیکن ریحان اس سے کہنے لگا کہ نکاح نکاح ہوتا ہے اور تم نے خود قبول ہے کہا تھا، سائن کیے تھے۔ تمہارا دماغ اگر اب ٹھکانے پر آ گیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن اب یاد رکھنا، ریحان کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ ریحان کی ہوتی ہے۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا، میں تمہیں کسی صورت یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تبھی ریحان اسے بیڈ پر پٹکتا اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور وہ بے بس بنی روتی رہی۔ عائزہ کے گھر والے ریحان کو نہیں جانتے تھے، آنے میں کافی ٹائم لگا تھا۔ صبح اس کے والد محمود صاحب اور زمان
اور خاندان کے باقی لوگ بھی پولیس کو لے کر ریحان کے گھر آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی پولیس والوں نے ریحان کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس پورے علاقے میں اس کی اور اس کے خاندان والوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اس نے بھی پولیس والوں کو حقیقت بتا دی تھی کہ یہ میری بیوی ہے اور ہمارا نکاح اس پورے گاؤں کے سامنے ہوا ہے، اور اب میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسے کوئی بھی یہاں سے لے کر جائے۔ زمان سامنے بے بس کھڑا تھا، اور پھر جب پولیس والوں نے بھی انکار کر دیا تو زمان بھی کافی غصے میں تھا۔ وہ اب مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ عائزہ بہت چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی چیخ کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ریحان کی ماں نے اسے گلے سے لگایا تھا، وہ اسے چپ کروا رہی تھیں، تسلی دے رہی تھیں، لیکن وہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ریحان غصے سے بولا تھا، خبردار اب اس کے بعد میری ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو۔ کچھ ہی دنوں میں ریحان نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی۔ وہ روز اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ اب تو اسے گھر سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ ریحان نے اسے کہا تھا، جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، کیونکہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ تم مجھے دھوکہ دے چکی ہو اور دوسری دفعہ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، اور اگر تم ایک بار پھر بھاگ گئی تو۔ کچھ دنوں بعد عائزہ نے بھی گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ وہ ریحان کی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی، لیکن جب ریحان گھر آتا تو اس سے ڈرتی تو تھی، لیکن پھر بھی کھری کھری سنا دیتی تھی۔ ریحان کو ابھی تک اس پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ عائزہ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ ان دنوں سوات کی وادیوں میں شدید سردی تھی۔ ریحان شدید سردی میں گھر لوٹا تو اسے ٹھنڈ لگنے سے بخار ہو چکا تھا۔ وہ مسلسل کانپ رہا تھا، کسی بھی طور اس کی ٹھنڈ کم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ عائزہ سے کہنے لگا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے کوئی دوا دے دو، اور کچن میں جاؤ اور میرے لیے دودھ گرم کر کے لے آؤ۔ مگر وہ ٹس سے مست نہیں ہوئی، کہنے لگی میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، مجھے تمہارے بیمار ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ریحان نے کانپنا شروع کر دیا، اور وہ خود ہی اٹھا اور اپنے اوپر ایک اور لحاف ڈالا۔ ڈبل لحاف کر کے بھی اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ عائزہ نے جب اسے دیکھا کہ اب بھی وہ کانپ رہا ہے تو فوراً سے کچن میں گئی اور دودھ گرم کر کے لے آئی۔ ریحان کو اٹھایا اور اسے دوائی دی اور گرم گرم دودھ کا گلاس بھی دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے ریحان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے ابھی بھی بہت تیز بخار تھا۔ یہ سردی کا بخار تھا اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ جب عائزہ نے اسے بخار سے سرد پڑتا دیکھا تو اسے ریحان پر رحم آ چکا تھا۔ آخر اس نے بھی تو اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس لحاف میں آ گئی اور خود سے ہی اس کے بہت قریب ہوتی چلی گئی اور اس کے وجود کو گرمائش دینے لگی۔ ریحان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور وہ دونوں ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ اس روز کے بعد عائزہ کا دل بھی ریحان کے لیے موم ہونے لگا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ریحان اور عائزہ کے تعلقات بہتر ہونے لگے تھے۔ وہ اب ریحان کا بے حد خیال رکھنے لگی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی عائزہ کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ریحان کی ماں اسے ہسپتال لے کر گئیں تو وہاں اسے خوشخبری ملی کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ عائزہ نے ریحان کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی خوش تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر آ کر ریحان کو یہ بات بتائی کہ ریحان تم باپ بننے والے ہو، تو ریحان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے فوراً سے عائزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ریحان اس کا اب پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ریحان کی محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ اسے بھی اب ریحان کی فکر رہنے لگی تھی، اور ریحان کی ماں تو پہلے سے ہی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر وقت گزرنے لگا اور عائزہ نے دل سے اس گھر کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اچانک سے درد شروع ہو گیا تو ریحان کی ماں اسے ہاسپٹل لے گئی۔ 1 گھنٹے تک ریحان باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہت پریشان تھا، اسے عائزہ کی فکر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو اس نے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔
وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ ریحان کی ماں بھی خوش تھی۔ جیسے ہی وہ عائزہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ ریحان اپنے بیٹے کو دیکھنے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، میری جان کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو اس میں کیا بات ہے؟ تمہاری صحت کچھ بہتر ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے عائزہ کو سمجھایا کہ ابھی تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، جیسے ہی تم کچھ بہتر ہوگی تو میں تمہیں اسلام آباد لے کر جاؤں گا۔ پھر جیسے ہی ان کا بیٹا شناور 2 مہینے کا ہوا تو ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ عائزہ کو اسلام آباد لے کر جائے گا۔ عائزہ بھی آج کل اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ریحان کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہتر تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنا سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ ریحان نے اسے کہا تھا کہ بے شک 1 ہفتہ تم اپنے ماں باپ کے پاس رہ سکتی ہو، میں تمہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ریحان کو عائزہ پر اب اتنا تو اعتبار تھا، ایک عورت مرد کے ساتھ تو بے وفائی کر سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی، اور وہ جانتا تھا کہ شناور اس کا بیٹا ہے، اور جس طرح وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر سنبھال رہی تھی وہ بہت خوش تھا۔ باہر کے سب کاموں کے لیے کام والی موجود تھی، بس عائزہ نے اپنے ذاتی کام ہی کرنے ہوتے تھے، بچے کو سنبھالنا، ریحان کے کام، یا کبھی اپنی ساس کے لیے کوئی چیز بنا دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کے پاؤں دبا دینا، یہ سب کام وہ بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ ریحان قبیلے کا سب سے امیر ترین انسان تھا، اس کے باپ دادا کی کافی زمینیں تھیں۔ پھر وہ ٹائم بھی آیا جب وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے باہر پہنچی ایک دم سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، کس طرح ریحان اسے گھسیٹ کر یہاں سے لے کر گیا تھا، اور زمان کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی سامنے اس کی ماں فروٹ کاٹ رہی تھیں، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ عائزہ کی ماں بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی لیکن وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ عائزہ نے انہیں ریحان سے ملوایا، پھر ریحان ان سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں، کیونکہ آپ دونوں کو وہ بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ اس کا باپ جو لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا تو عائزہ کو دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی اور نواسے سے مل کر بہت خوش تھا۔ ریحان کو جب تسلی ہوئی تو وہ انہیں چھوڑ کر واپس سوات چلا گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آ جائے گا۔ عائزہ کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک لڑکی آئی اور وہ بہت وویلا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ زمان کسی اور سے شادی کرے؟ وہ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، لیکن زمان نے اسے دیکھ کر انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ تبھی اس نے اپنی اور زمان کی بہت ساری تصویریں دکھائیں۔ وہ کالز جو زمان نے اسے کی تھیں وہ سب اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھیں۔ زمان کو آخر ماننا ہی پڑا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے۔ پھر ہم نے وہاں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا، ہم خود تمہارے غم میں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی کا کارڈ ملا، اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک دن وہ لڑکی مجھے مارکیٹ میں ملی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم تو 4 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ زمان تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، نہیں آنٹی، اس وقت میں بھی زمان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ زمان تو یہ چاہتا تھا کہ وہ بزنس اور آپ کی ساری پراپرٹی لے لے، اس لیے وہ عائزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائزہ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسے تو صرف زمین اور بزنس کا لالچ تھا، اور میں بھی اس لالچ میں آ گئی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ اپنے نام کروا کے وہ کسی طریقے سے عائزہ کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے عائزہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ اپنی بیٹی کو پھر سے سینے سے لگا کر اسے کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہوا تمہارے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ ریحان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا، کیا پتہ زمان جہاں سے لے جا کر تمہیں مار دیتا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کے بعد تمہارے بابا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساری جائیداد تمہارے نام کروا دیں گے۔
پھر تمہارے تایا بیچ میں آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، عائزہ تو اب دوسرے خاندان میں ہے، اس لیے ہمارے باپ دادا کی جائیداد کہیں نہیں جائے گی۔ سب خاندان والے بھی اس بات پر شور مچا رہے تھے۔ پھر تمہارا باپ تو اپنی بات پر ڈٹا رہا اور وہ کہنے لگے کہ یہ میری بیٹی کا قانونی حق ہے، میں سب کچھ اپنی بیٹی کو دوں گا۔ پھر انہوں نے سب کچھ تمہارے نام کروا دیا۔ یہ سب سن کر عائزہ بھی رو رہی تھی۔ رات میں بھی جب سب سو گئے تو کتنی ہی دیر وہ بستر پر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ آج زمان اس کے دل سے مکمل طور پر نکل چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے ریحان کے بارے میں سوچا تو اسے پتہ چلا کہ اسے ایک نیک دل اور اچھا انسان ملا ہے جو اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور کس طرح اپنی جان کی بازی کھیل کر اس نے اس کی جان بھی بچائی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا سب کچھ تو ریحان ہی ہے۔ عائزہ کے ماں باپ شناور کو پا کر خوش تھے۔ اللہ نے انہیں بیٹا تو نہیں دیا تھا، لیکن اب یہ نواسہ انہیں بہت پیارا تھا۔ پھر اگلے ہی دن اس نے امی سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا چلی جاؤ، لیکن کبھی کبھار آ جایا کرو۔ تبھی اس نے ریحان کو کال کی اور اس سے کہا کہ مجھے لینے آ جائیں۔ وہ بہت حیران ہوا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ تبھی وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، پھر کہنے لگا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ریحان تو پہلی ہی فرصت میں سے لینے کے لیے نکل پڑا تھا۔ ادھر عائزہ کے دل سے تو ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید کسی صورت میں اللہ نے اسے ایک لالچی انسان سے بچایا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ ریحان نے انہیں کہا تھا کہ آپ بھی اپنی بیٹی سے ملنے سوات آ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ بھی اسلام آباد سے واپس آئے تھے۔ ریحان چینج کرنے کے لیے واش روم چلا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تب تک عائزہ اپنے بیٹے شناور کو سلا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹا، عائزہ نے فوراً سے ریحان کے سینے پر سر رکھ لیا تھا۔ ریحان حیران تھا کیونکہ ہر دفعہ وہی اس کے پاس آتا تھا۔ اسے کہنے لگا عائزہ خیر تو ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر ریحان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ریحان نے اس سے وجہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس کی بیوی کو اس کا اتنا خیال تھا۔ اور پھر اس رات ریحان بھی بہت خوش تھا کہ کہیں نہ کہیں عائزہ کے دل میں بھی اس کے لیے پیار تھا۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ اگر اچھا لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔